अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हम सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों का मुताला कर रहे थे। और इस बाब में जो आज का जो मौजू है वो है तसर्रुफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात और इख्तियारात जो अल्लाह ताला ने उनको अता किए हैं इस कायनात में। उनके मोजज़ात का हम जो है वो अहाता नहीं कर पाते, तो उनमें से बाज़ को जो है वो जमा किया गया है किताबों में। और उनमें से हम चंद को जो है वो यहाँ पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे, जिसमें आपको इख्तियारात मुस्तफ़ा और तसर्रुफ़ात मुस्तफ़ा वो दिखाई देंगे और आप हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को वो तमाम कुछ अता कर दिया है जो कि इससे पहले किसी नबी और किसी रसूल को अता नहीं किया। तो इस हवाले से हमने एक और मौजू पढ़ा था अभी चंद दिन पहले, और वो ये था कि शरीयत यानी कि जो कानून है जिसको इस्लाम कहते हैं, दीन जो है, शरीयत जो है, इसमें अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया था कि आप हलाल भी बना सकते हैं और आप हराम भी बना सकते हैं। यानी कि आप हलाल और हराम करने वाले थे। जिस तरह के आप कुरान मजीद के हवाले से आप तफसीर बयान करने वाले हैं, तशरीह करने वाले हैं और अमल करके दिखाया करते थे सहाबा कराम को कि कुरान पे कैसे अमल किया जाता है। कुरान के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको एक वही अलग से ये भी की थी, वमा यंतिकु अनिल हवा की एक मोहर लगा दी कि आप जो है जो भी आप फरमाते हैं वो वही इलाही है और वो कानून इलाही है जो भी आप फरमा दें। इसीलिए फिर आपने फरमाया था कि इसके बाद हो सकता है एक ज़माना आए, एक शख्स होगा जो कि मसनद पे बैठा होगा और टेक लगा के बैठा होगा और उसका पेट जो है वो फुल होगा, और उस वक़्त वो कहेगा कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है और कुरान में जो है वो काफ़ी है हमारे लिए, हलाल और हराम काफ़ी है समझना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान के साथ मुझे इसका मिसल भी अता किया है और मैं फलाँ-फलाँ चीज़ को हलाल करता हूँ, फलाँ-फलाँ चीज़ को हराम करता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये हमारे पास था कि शरीयत के अंदर आपका तसर्रुफ़ और आपका इख्तियार कितना वसी था, वो हम इसका मुताला कर चुके हैं। जो आज पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी जो है वो वुसअत दी थी कि आप इसमें तसर्रुफ कर सकते थे खुद से। तो ये इसका हम थोड़ा बहुत जो है ना वो इसका अभी कुछ पढ़ लेते हैं इससे। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया। पहले मैं तो कुरान की एक दो आयत पढ़ना चाहूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब, आपने जो संगरेजे, जो आपने कंकर मारे थे, वो कंकर आपने नहीं मारे, वो अल्लाह ताला ने मारे हैं। आप समझ रहे हैं बात की, वो रसूलुल्लाह ने मारे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं, वो आपने नहीं, वो हमने मारे, मैंने मारे हैं। इसी तरह आप जब सहाबा कराम आपके साथ जो है वो बैत कर रहे थे, आप उनसे बैत ले रहे थे और उस्मान गनी की किसास पे और वैसे भी उनसे वफादारी का अहद ले रहे थे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये बैत जो है वो सहाबा कराम आपके साथ नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का हाथ इन सब के ऊपर है, सबके हाथों के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है। तो ये था वो इख्तियार कि आपके हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ कहा। और चूंकि आप पता है कि वो जो हाथ था आपका, दायां हाथ जो था वो नीचे था बैत रिजवान में, और सहाबा कराम ने इसके ऊपर हाथ रखते थे, उसके ऊपर आप अपना हाथ रखते थे और फरमाते थे ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। क्योंकि उस्मान उस्मान गनी जो थे वो उस वक्त गए हुए थे, मक्का गए हुए थे, तो आपने फरमाया कि ये जो उस्मान है ये उस्मान का हाथ है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन सब के ऊपर मेरा हाथ है। तो यानी ये हमें देखने को मिलता है कि एक हदीस कुदसी भी है इस हवाले से, और वो सही हदीस पाक है चूंकि वो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक बंदा जो मेरे करीब होता है वो फर्ज के साथ करीब होता है, फर्ज के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बंदा मुझे मेरे करीब आता है, तो वो फर्ज को अदा करता है तो मेरे करीब होता है। फिर नवाफिल के जरिए से वो मजीद करीब होता 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 मेरे करीब आता है, यहाँ तक कि फिर वो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी समाअत बन जाता हूँ, मुझसे सुनता है, मुझसे पकड़ता है। तो यानी ये यहाँ तक जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। तो अंबिया कराम तो फिर उनकी शान तो अलग है, किसी वली से बहुत आला है, वली तो उनके उम्मत ही होता है। तो ये था इख्तियारात का दायरा कार। आप ये समझ लें कि आपका गुफ्त वो अगरचे आपके हुल्कों में अब्दुल्ला से निकलता है, अल्लाह के बंदे के
حلق سے وہ بات نکلتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو بھی نکلا وہ شریعت بن گیا، وہ شریعت ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا 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 وسیع ہے آپ کا اختیار، کہ قرآن مجید بھی آپ کے زبان اقدس سے نکلا ہے، اور احادیث بھی، سارا کا سارا دین اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے ہی نکلا ہوا ہے۔ تو یہ تو شریعت کی باتیں تھی۔ اب ذرا دیکھیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اختیار دیا ہے۔ اب ذرا یہ ذرا میں چاہوں گا کہ یہ ذرا یہ جو فہرست ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا، فہرست کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات اور شیاطین پر اختیارات اور تصرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجانین یعنی پاگلوں کو شفا یاب فرمانے کا اختیار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اور بصارت لوٹانے پر اختیار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی تخلیق اور چشمے جاری کرنے کا اختیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوپایوں اور دیگر حیوانات پر اختیارات اور تصرفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درختوں اور نباتات پر اختیارات اور تصرفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑوں پر اور پتھروں پر اختیارات اور تصرفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرام سماوی، آسمان کے فلک، کائنات کے جو اجرام ہیں ان پر اختیارات اور تصرفات، یعنی کہ چاند، ستارے ہیں، سورج ہے، ان پہ آپ کے اختیارات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادلوں پر اختیارات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی اور کنکریوں پر تصرف اور احوال جنگ بدل دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تکوینی میں مظہر الہی ہونا، اس کا بیان۔ تو یہ اب بہت تفصیلی ہے، اس پہ یہ ایک 40 احادیث کا مجموعہ ہے، جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 40 احادیث میری امتیوں کو دین میں سے یاد کروائیں تو ان کا حساب جو ہوگا وہ علماء کی صف میں ہوگا۔ تو اس پہ علماء کرام نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا، اربعین کے نام سے لکھنا۔ اربعین یہ حدیث کی ایک قسم ہے، اربعینات۔ اربعین امام نووی کی اربعین بہت مشہور ہے۔ اربعین 40 احادیث ہوتی ہیں، دین کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور آسان ترین احادیث ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، بنیادی ہوتی ہیں، اور وہ احادیث ہر عالم چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو دے، تو ہر زمانے میں لوگ لکھتے رہے ہیں۔ تو یہ جو تصرفات مصطفیٰ ہے اور اختیارات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو ہے وہ ایک جو کتاب ہے وہ میں آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے اربعین التصرفات المصطفیہ فی الامور التکوینیہ، تکوینی امور میں تصرفات مصطفیٰ کے نام سے 40 احادیث کا مجموعہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس کو جمع کیا ہوا ہے، اور وہ بھی مستند ترین احادیث، یعنی بحوالہ، یعنی کوئی بھی آپ سے پوچھے حوالہ تو وہ یہاں لکھا ہوگا۔ میں یہیں سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ وہ احادیث ہیں، اور یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہے وہاں یہ 40 احادیث کا جتنے سے زیادہ ہو سکے ہم پڑھ سکیں۔ گزشتہ رات ایک سرکش جن یا آپ نے ایسا ہی کوئی لفظ ارشاد فرمایا اچانک میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دیا تو میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دوں۔ جن ہے وہ جنات ہیں، دیکھو آسیب جن ہے، ستون سے باندھ دوں میں اس کو تاکہ صبح کے وقت تم سارے اس کو دیکھ سکو۔ لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا تھا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ آپ نے مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ یہ جو قول ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ نقل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کچھ دعائیں ایسی کی ہیں، جیسے یہ دعا کہ اس میں پھر آپ کو اس سے آپ ادب کے لحاظ سے، تواضع کے لیے، اور آپ کا جو اپنا اخلاق تھا، اخلاقاً آپ نے نہیں چاہا کہ ان سے آگے بڑھے۔ آپ نے نہیں چاہا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ مانگا ہے میں اس کے خلاف چلوں، یا ادب کی وجہ سے، یا اخلاق کی وجہ سے، یا تواضع کے لیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہوں، یعنی آپ اکثر یہ احادیث سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 دن کھانا نہیں بنتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ نے پیٹ پہ جو ہے وہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ آپ بہت غریب تھے، یا آپ باندھ پہ سوئے ہوئے ہیں تو آپ شاید غریب تھے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو فقر تھا ان کا، یہ فقر اختیاری تھا، مجبوری نہیں تھا، کوئی اجباری نہیں تھا۔
یہ اختیاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہی یہی۔ یہ جو فقر ہے یہ سب سے بڑا دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، سب سے بہترین راستہ ہے تواضع، انکساری۔ جس طرح کبر اور تکبر اور بڑھائی وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اور اس کے ساتھ سجتی ہے، اچھی لگتی ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ تواضع اور انکساری یہ چیزیں سجتی ہیں۔ رسول اللہ نے اسی کو پسند فرمایا ہے اپنے لیے، اسی لیے آپ دیکھ کہ صحابہ کرام اگر یہ واقعات آپ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ یہ احادیث سنتے ہیں اس طرح کی جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ غربت دکھائی دیتی ہے، تو وہ غربت نہیں ہے، وہ فقر اختیاری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کی ایسی نہ ہو۔ اسی لیے احباب اگر آپ دیکھیں نا سلیمان علیہ السلام کے معجزات، تو وہ ان کو جو قیامت تک جو بادشاہ آنے ہیں اور جو بڑے بڑے سائنسی ایجادات ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جو ہے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیا ان کی زندگی میں۔ ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی ایسی بادشاہ تھے کہ وہ بھی پرندوں کے ساتھ بات کرتے تھے، بہت اچھا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی تعریفات میں قرآن مجید کی آیتیں اتری ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بادشاہت دی، وہی تفقہ اور وہی حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ سلطنت عطا فرمائی، اور ایسی سلطنت کہ آپ نے دعا فرمائی، پیغمبروں کی دعا رد نہیں ہوتی نا، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یہ ایک تو یہ ہے، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے سوا میرے بعد کسی کی ایسی بادشاہت نہ ہو۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اڑن تشتری پہ وہ جا رہے ہیں، یہ بعد میں آنا ہے، یہ سارا دور کہ وہ سارے جو نا وہ ہزاروں لوگ جو ہیں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ابھی تو چل رہے ہیں جہاز، ابھی تو جہاز چل رہے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں اس میں سفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ اس سے بڑی جو نا کوئی آئے گی، اڑن تشتری آئے گی، لوگ جائیں گے، لوگ پرندوں کی باتیں سمجھنا شروع کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ پرندوں کی باتیں سمجھتے ہیں، جنات سے باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی چنڈیوں کی باتیں ہم سن لیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں، یہ شاید ایسا ہو کہ کوئی زمانہ آئے لوگ سنتے ہوں، ایسی کوئی چیزیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ یہ اس حدیث میں ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شیطان میرے سامنے آیا، اور وہ اسی لیے آیا کہ میری نماز میں رخ نہ ڈالے اور میری توجہ کو ہٹائے، لیکن میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم لوگ اس کو صبح دیکھ لو، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام نے یہ قول جو فرمایا ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ادب کے لیے اور تواضع کے وجہ سے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت روح کا بیان ہے کہ آپ نے اسے ذلیل کر کے بھگا دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے احباب، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اسے پکڑ لیتا تو وہ مجھ سے بھاگ نہ سکتا، یہاں تک کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ اہل مدینہ کے بچے اسے آ کر دیکھتے، کھیلتے اس کے ساتھ، اہل مدینہ کے بچے اس کے گرد چکر کاٹتے پھرتے۔ یہ تھا آپ کا تصرف اور اختیار جنات پہ۔ آپ جب طائف سے آئے ہیں نا، طائف آپ کو پتا ہے نا کہ مدینہ منورہ سے پہلے آپ نے طائف کا سفر کیا، اور طائف آپ گئے اور طائف کا ماحول دیکھا اور وہاں لوگوں کو دعوت دی، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ وہاں سے آپ جو ہے واپس لوٹے تو ایک غلام عدس، حضرت عدس رضی اللہ تعالی عنہ وردہ، وہ ایک جو ہے وہ بندہ ایمان لایا، حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اولاد میں سے چلا آ رہا تھا ان کے علاقے سے، اور وہ ایمان لایا اور آپ واپس لوٹے۔ لیکن واپسی پر ایک تو وہ ہے نا انسانوں میں سے، لیکن واپسی پر آپ نے وادی شیطان جو وادی جنات کا جو ہے وہاں سے گزرے، اور آپ نے جنات کو کلمہ پڑھایا، قرآن مجید سنایا ان کو، اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو جنات میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں، اور مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، اور کفار اور شرپسند زیادہ ہیں ان میں سے، لیکن آپ کا تصرف اس پہ ہمیں پتہ لگ گیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بلکہ مسند امام احمد کی، نسائی کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے اس کو خوب ذلیل کر کے، اس کو رسوا کر کے واپس بھیج دیا، اور اگر آپ چاہتے تو اس کو باندھ دیتے تاکہ لوگ اس سے کھیلیں۔ یہ تھا تصرف آپ کا۔ میں سے آگے چلتا ہوں ذرا۔ یہ شیطان کو بھی آپ نے یہی جو ہے نا وہ یہی بات شیطان کے حوالے سے بھی ہے۔ میں ایک ایک بات پڑھتا ہوں تاکہ میں اس کو ایک ایک پڑھ لوں، میں پڑھ سکوں، میں جتنا پڑھ سکوں۔ یہ کتنا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ آپ کا مجانین کو شفایاب کرنا،
یعنی جو آپ مجانین کا مطلب ہوتا ہے جو پاگل ہوتے ہیں، جن کا دیوانے ہوتے ہیں، ان کا علاج آپ نے کیسے فرمایا، دیکھیں ذرا۔ یہ حضرت سلیمان بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کی گہرائی سے جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی تھے جو آپ کو لوگوں سے بچائے ہوئے ہوتے تھے، مبادا کسی کی کنکری آپ کو لگ جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ فرما رہے تھے اے لوگو، تم میں سے باز کو مار نہ ڈالے، یعنی پیچھے سے کنکریاں مارتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو لگ جائے، شیطان کو مارو، جب تم کنکریاں پھینکو تو بیچ کی انگلیوں میں سے رکھ کر پھینکو۔ بعد ازاں آپ واپس آئے تو آپ کے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اس بیٹے کی عقل زائل ہو چکی ہے، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ نے اسے کیا فرمایا، دیکھیں سر سنیے گا، میرے پاس پتھر کی ایک کٹورے میں پانی لے کے آؤ۔ آپ نے اس کٹورے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس بچے کا چہرہ دھویا، پھر اس میں سے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا چلی جاؤ اور اسے اس پانی کے ساتھ غسل دینا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو باتیں یہاں سیکھیے گا کہ ایک تو وہ آئی تھی کہ رسول اللہ ان کے لیے دعا کرے، ان کے بیٹے کے لیے دعا کرے، آپ نے اپنا خاص کرم فرمایا اور اپنا لعاب دہن بچے کے چہرے پہ جو ہے وہ آپ نے اس سے دھویا۔ دوسرے کیا بات کی کہ آپ نے ان کی ماں کو کہا کہ ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرے، اور آج بھی ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے خدا را دعائیں کرو، اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دو، بد دعائیں نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر بنا دیا ہے، ایسا مقام عطا کر دیا ہے، والدین کی جو ہے نا جو فضیلت ہے جو احادیث میں قرآن میں آئی ہوئی ہے، اس تخت پہ بٹھا دیا ہے، آپ کو اولاد دے ہی دی ہے، تو اب خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں اور بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، ان کو ذلیل نہ کریں لوگوں کے سامنے، بچوں کو ان کی جو ہے وہ قدر کریں، اپنے بچوں کی ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو آپ نے اس کو خاتون کو کہا، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو دعائیں کیا کریں، ایک یہ کہ جب بھی مغرب ہو تو دروازے بند کر لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے، جب رات کا دوسرا پہر ہو یعنی عشاء کے بعد دروازے کھول سکتی ہیں، اور کیا فرمایا کہ آپ رات کو جو ہے بچوں پہ جو معوذتین ہیں وہ پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں، بچوں کو دم کیا کریں، خدا را دم کیا کریں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ تو یہ دو چیزیں یہاں پہ ہمیں اس حدیث سے ملتی ہیں۔ راویہ کہتی ہیں جو روایت کر رہی ہے، میں نے اس عورت سے کہا مجھے بھی اپنے بیٹے کے لیے اس پانی سے تھوڑا سا عطا کر دو۔ میں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی لے لیا اور اس سے اپنے بیٹے کے سر کے آدھے حصے پر مل دیا، وہ تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہو گیا اس پانی کی برکت سے، لعاب دہن کی وجہ سے۔ بعد ازاں میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس کے بیٹے کا کیا بنا، اس نے کہا کہ اسے بیماری سے بڑی اچھی طرح شفا نصیب ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ اس کے بعد مسلسل مختلف الفاظ کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ روایت ہوئی ہے، اور وہ اس عورت کا نام بھی اور اس کے قبیلے کا نام وہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ جندب ہے، یہ جس نے پانی مانگا تھا، جندب، وہ جو خاتون جو آئی تھی وہ بنی کسی تھی، یہ نام اس کا دیکھیں ذرا، جندب نے یہ روایت کر رہی ہے، اور ان نے پانی اپنی بچی کے لیے بعد میں مانگا تھا، لیکن وہ خاتون کہاں سے تھی؟ وہ تھی، یہ ہے من خسعم، خسعم ایک خاتون قبیلہ ہے، وہاں کی خاتون تھی جس کے بچے کو جو ہے وہ بولتا نہیں تھا بچہ، اور اس کو کچھ ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ لگتا تھا جیسے کو اس کو جو ہے نا کوئی آسیب چڑھ گیا ہے یا کوئی پاگل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ جو ہے نا یہ طریقہ نکالا کہ اس کو اپنا لعاب جو ہے وہ اس کے چہرے پر ملا۔ اچھا، یہ حدیث اس میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں اور بصارت لوٹانے کا اختیار۔ حضرت قتادہ بن نعمان سے یہ مشہور روایت ہے، غزوہ بدر کے دن ان کی آنکھ تیر کا نشانہ بن گئی، قتادہ کی آنکھ جو ہے وہ تیر اس پہ آ کے لگا، چنانچہ جو ڈھیلا ہوتا ہے یہ نا نکل کر چہرے پہ لٹک گیا، دیگر صحابہ نے اسے کاٹ دینا چاہا، اب وہ آنکھ ہے وہ باہر ہے، صحابہ کرام نے کہا اس کو کاٹ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تو لوگوں نے رسول اللہ سے دریافت کیا
تو آپ نے منع فرما دیا، پھر آپ نے دعا فرمائی اور آنکھ کو اپنے دست مبارک سے دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اسی طرح ٹھیک ہو گئی کہ دیکھنے والے کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ آپ نے آنکھ جو ہے وہ لٹا دی، ایک حضرت قتادہ کی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، قتادہ۔ اور یہ بدر کا واقعہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ احد کا واقعہ ہو سکتا ہے، دوسری بات میں احد کا بھی ذکر آیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت قتادہ اس کے بعد بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن آپ کی آنکھ جو ہے وہ سلامت رہی، ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہی، اور خوبصورت تھی، بہت خوبصورت بھی دکھائی دیتی تھی۔ یہی حدیث پاک وہ جو اس حوالے سے ہے وہ بار بار، اس میں ایک اور بھی صحابی یہاں پر آپ کو یاد ہوں گے، حضرت اوکاشا۔ حضرت اوکاشا جو تھے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، آپ کو یاد ہے غزوہ بدر میں، اور آپ نے جو ہے ایک شاخ نکال کے ان کو پکڑا دی، اور وہ شاخ جو ہے وہ تلوار بن گئی، سفید تلوار بن گئی، چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور آپ نے اس کا نام بھی رکھا تھا، وہ نام مجھے بھول گیا ان کا، وہ تلوار کا نام بھی رکھا تھا، اور آخری لڑائی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ نے جو مرتدین تھے اور جو مدعیان نبوت تھے ان کے خلاف جہاد جب کیا، اس میں وہ تلوار آپ کے ساتھ رہی، یعنی سارے جہاد، ساری زندگی کی جہاد میں وہ تلوار جو کہ ایک درخت کا جو ہے وہ شاخ تھی درخت کی، وہ شاخ آپ کے ساتھ رہی۔ تو یہ بھی غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اور وہ بھی تکوینی امور ہے کہ آپ کیسے لکڑی سے کیسے آپ تلوار بنا رہے ہیں، تو یہ اختیارات مصطفیٰ ہے اور تصرفات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں اسے آگے چلتا ہوں۔ ہم، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ دیکھو کیا کہتے ہیں، دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابو معشر سندھی کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان کی اولاد میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا کس کے بیٹے ہو، کس خاندان سے ہو؟ تو آنے والے نے یہ شعر کہا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس شخص کی اولاد سے ہوں جس کے رخسار پر اس کی آنکھ ڈھلک گئی تھی، تو محمد مصطفیٰ کے دست مبارک سے وہ آنکھ بہترین انداز میں پہلی جگہ پر لوٹائی گئی۔ سب کو پتا تھا کہ وہ حضرت قتادہ بن نعمان کی بات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اسی طرح ہو گئی جیسے پہلے وہ تھی، جیسے پہلے تھی، اس آنکھ کے حسن کے کیا کہنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عطا کے کیا کہنے۔ یہ حدیث پاک باقاعدہ سے آپ کو، یہ جو اشعار ہیں، یہ والے نعت، یہ نعت ہے نا، تو یہ اشعار جو ہیں باقاعدہ سے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نقل ہو رہے ہیں، مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پوری آپ دیکھیں کتنی زیادہ کتابوں نے اس کو روایت کیا، اس حدیث کو، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ واقعی جو ہے نا وہ صحیح حدیث پاک ہے، اور اس کو اتنی ساری کتابوں نے روایت کیا ہے۔ اور ہمیں اتنی ساری جب روایت ملتی ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک تو کوئی ضعیف حدیث مل جائے نا، تو وہ ایک آپ کو لوگ کہتے ہوں گے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس چھوڑ دو چھوڑ دو یار، یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ حدیث ضعیف کا سے مراد وہ نہیں ہے کہ حدیث بوڑھی ہو گئی ہے معاذ اللہ، اور بوڑھی ضعیف قسم کی کمزور کوئی حدیث ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح، یہ ٹرمنالوجیز ہیں احادیث۔ تھوڑے کے پائیں نہیں لا میں نے بھی روٹ باجی کے پاس شور ہے، باجی ربینہ باجی کے پاس۔ اچھا جی، تو کیا بات تھی؟ حدیث ضعیف کی بات میں کر، حدیث ضعیف جو ہے، اگر آپ کو حدیث ضعیف ملیں گی نا، تو آپ کیا کرتے ہیں، جب بہت ساری ضعیف حدیثیں مل جاتی ہے نا، تو وہ اس حدیث کا درجہ اوپر آ جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بہت ساری احادیث مل کے نا اس حدیث کا درجہ بڑھا دیتی ہے، اور اس یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنکھ جو کہ باہر لٹک رہی تھی، آپ نے اسی جگہ پہ رکھی اور وہ ٹھیک ہو گئی، اور مرتے دم تک وہ جو ہے نا چہرہ کبھی ان کا ٹیڑھا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، یہ ایک اور بھی ذرا سنیے گا اس حوالے سے۔ غزوہ احد کے روز حضرت ابو ذر کی آنکھ زخمی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، تو وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب ایک اور حدیث بھی دیکھیے گا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ منافقین میں سے ایک شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ بیٹھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلام فرماتے تو وہ بوجہ بغض اور عناد اپنا چہرہ ٹیڑھا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار یہ حرکت کرتے دیکھ کر فرمایا اسی طرح ہو جا۔ نتیجتاً اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ مرتے دم تک ہر وقت اپنا چہرہ ٹیڑھا کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں جلا کر اذیت دیتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور اپنا دست اقدس ان کے سر پر پھیرتے اور حکم فرماتے، اے آگ عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جیسا کہ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو گئی تھی۔ تو وہ آگ حضرت عمار کو جلاتی نہیں تھی، اور آپ فرماتے، اے عمار، کفار کا یہ عذاب تیری زندگی نہ لے سکے گا، بلکہ تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ آپ وہ مستقبل کی باتیں بھی بتا دیتے کہ آپ جو ہیں اس سے آپ شہید نہیں ہوں گے، یہ جو آپ کو آگ میں جلا رہے ہیں، انگارے آپ کے سینے پہ لگا رہے، اس سے نہیں آپ شہید ہوں گے۔ شہید تو آپ کو بعد میں ایک باغی گروہ آئے گا، وہ شہید کرے گا آپ کو۔ تو یہ بھی اختیارات مصطفیٰ میں سے ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں۔ ابھی میں نے آپ کو کہا نا یہ جو فقر اختیاری تھا، آپ نے کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ فرمایا میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کی ازار باندھنے کا مقام کعبہ کی بلندی کے برابر تھا۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن جائیں۔ اور گزرے ہیں، ایسے بہت سارے گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، آپ کو بھی ایسا بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جبرائیل امین نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ عجز اور نیاز کا راستہ اختیار کریں۔ سو میں نے کہا میں نبی اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ، یہ عبد کہنا نا، عبدہ، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑا خطاب ہے کہ اللہ کا بندہ، خاص بندہ۔ فرمایا اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے میں اسی طرح کھاؤں گا جس طرح ایک عبد یعنی بندہ، غلام کھاتا ہے، اور اسی طرح بیٹھوں گا جیسا عبد بندہ بیٹھتا ہے، اسی طرح بیٹھوں گا۔ اندازہ کریں، یہ اختیارات مصطفیٰ میں سے آپ کو بتا رہا ہوں میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس انصار کی ایک عورت آئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا کہ دوہری کی ہوئی عبا ہے، ایک چادر ہے، چادر، اور اس کو ہم نے دوہرا کر دیا ہے اور وہ بچایا ہوا ہے، کوئی بستر ہی نہیں ہے، نرم بستر ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کر چلی گئی۔ پھر اس نے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بستر بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا، اون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو وہ چلی گئی، پھر اس نے یہ آپ کے لیے میری طرف بھیج دیا ہے ہدیتاً۔ آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں یہ بستر کیوں واپس کروں، مجھے رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائے، مجھے اچھا لگا کہ یہ میرے گھر میں رہے۔ آپ نے 3 بار یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ لوٹا دو، اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلایا کرے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اختیارات مصطفیٰ، لیکن آپ نے اپنا فقر کا راستہ چنا اور اسی پہ آپ چلتے رہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ذرا ایک اور، پانی کی تخلیق، کہ پانی کو کیسے بنانا ہے، پانی کو بنانا، پیدا کرنا اور چشمے جاری کرنا کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اب دیکھیں ذرا، سنیے گا، یہ مشہور حدیث پاک سنیے گا، صحیح حدیث پاک، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ زورا کے مقام پر تھے، یعنی آپ سفر میں تھے۔ آپ نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا اس دن آپ کتنے افراد تھے؟ انہوں نے جواب دیا 300 یا 300 کے لگ بھگ ہم لوگ تھے۔
आप ये हदीस पाक बहुत तवील हदीस पाक है, जिसमें वजू के लिए पानी नहीं था और आटा गूंदने के लिए पानी नहीं था। तो उस वक्त आपने फरमाया कि जितना भी पानी बचा है बर्तनों में वो सारा जमा कर ले। जितना जमा किया गया तो उसमें से फिर आपने अपना दस्ते मुबारक रखा, तो वहां से चश्मे निकले, और ये देखो सैकड़ों लोगों ने उससे फिर वजू किया है। अंदाजा करें। तो ये बता रहे हैं कि वो कोई 350 के करीब थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि ओहद हुदैबिया के दिन लोगों को प्यास लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी की एक छागुल रखी हुई थी और आपने उससे वजू फरमाया। लोगों आपकी खिदमत में पानी के लिए फरियादी हुए, तो आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? सहाबे कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हमारे पास वजू के लिए पानी है न पीने के लिए, सिर्फ यही पानी है जो आपके सामने रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर दस्ते मुबारक उस बर्तन के अंदर रखा, तो फौरन चश्मों की तरह पानी उंगलियों के दरमियान से जोश मारने कर निकलने लग गया। चुनांचा हम सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और वुजू भी किया। सालिम रावी कहते हैं कि मैंने हजरत जाबिर से पूछा, देखो पहले अनस थे, अब जाबिर हैं, उस दिन आप कितने आदमी थे? उन्होंने कहा हम 1 लाख भी होते तब भी वो पानी सबके लिए काफी हो जाता, जबकि हम तो 1500 लोग थे। देखा आपने, पहले हदीस पाक में 350 के करीब थे, और यहाँ पर कितने हैं? 1500 लोगों के लिए वो पानी काफी हो गया। अब देखिए जरा फर्क देखें कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो अपना पाँव रगड़ते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना पाँव मारते हैं तो चश्मे उबलते हैं, वो पक्का है। लेकिन आपने अपने हाथ मुबारक बर्तन में रखे हैं और बर्तन से जो है वो चश्मे उबल पड़े हैं। ये बड़ा जो है ना अजीब आपको मोजज़ात में फर्क दिखाई देगा आपको, और आपको वाज़िह तौर पे दिखाई देगा कि हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह और नजीयुल्लाह कलिमतुल्लाह में क्या फर्क होता है, आपको अंदाजा हो जाएगा इन अहादीस से। और जितने हदीस पढ़ते जाएंगे आपको यही मिलेगा आपको। ये देखिए ये कोई और हदीस पाक है, ये सेम ये वही वाकया आपको दोबारा से हुदैबिया का वाकया है, लेकिन और सहाबा कराम आपको बयान करेंगे और किताबें इसको नकल करेंगे। अल्लाह अकबर। अब ये देखिएगा, ये हदीस पाक जरा सुनिएगा कि रात के वक्त हजरत अबू कतादा फरमाते हैं कि रात के वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लश्कर में चल रहे थे, फिर रावी ने तवील हदीस जिक्र की जिसमें बयान किया कि हमने आखिर शब आराम किया और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 साथी थे, और मेरे पास वजू का एक बर्तन था जिसमें कुछ पानी था, और एक चमड़े का डोल था जिससे पानी पीता था। फिर हम सो गए और फिर सूरज की तपिश ने हमें जगाया। हमने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि नमाज कज़ा हो गई थी, क्योंकि हमारी सुबह की नमाज कज़ा हो गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जरूर बिजरूर शैतान को गजबनाक करेंगे जैसे उसने हमें गजबनाक किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू वाले बर्तन के पानी से वजू फरमाया तो उसमें से कुछ पानी बच गया। आपने फरमाया अबू कतादा वजू के बर्तन और चमड़े के डोल में से जो पानी भी है उसे बचा के रखो, क्योंकि इसके लिए एक खास बात है। फिर आपने सूरज के तुलू होने के बाद हमें सुबह की नमाज पढ़ाई और उसमें सूरह अल माइदा की तिलावत फरमाई। फिर जब हम नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया अगर लोग अबू बकर और उमर की इताअत करते तो यकीनन सही मंजिल पा लेते। आपने ये इसलिए फरमाया था कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने इरादा फरमाया था कि वो लश्कर को पानी वाली जमीन में उतारे, लेकिन लोगों ने उनकी बात न मानी और एक बेआबो वीरान जमीन में पड़ाव डाला। रसूलुल्लाह सवार हुए और सूरज के जवाल के वक्त लश्कर को जा मिले। हम भी आपकी माइयत में थे और करीब था कि लोग और घोड़ों की गर्दनें मारे प्यास के टूट जाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े का डोल मंगवाया और जो पानी वजू के लिए था वो चमड़े के बर्तन में डाला, अपनी मुबारक उंगलियां उस बर्तन में रखी तो पानी आपके मुबारक उंगलियों के दरमियान से फूट पड़ा। लोग आए और पानी से सैराब हुए, वो पानी बह निकला यहाँ तक कि वो सब सैराब हो गए, और उन्होंने अपने घोड़ों और सवारियों को भी सैराब किया, अगरचे लश्कर में 12,000 ऊंट थे। अब देखा आपने तादाद कितनी बढ़ गई है, 12,000 ऊंट थे। और ये भी कहा गया कि 15,000 ऊंट थे और 30,000 लोग थे, ये 10,000 घोड़े थे। अल्लाह अकबर। ये सारी बस बाहर ये सारा कसीर जो है अहादीस इस पे दलालत करती हैं, और आप अंदाजा कर सकते हैं जिस हदीस को, जिस मौजज़े को हजारों सहाबा कराम ने खुद अपनी आंखों से देखा हो, तो अहादीस की किताबें तो भरनी चाहिए ना फिर हजारों किताब किताब से, और इतनी ज्यादा रिवायात तो होनी चाहिए ना। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है।
اب ذرا دیکھیے کہ چوپایوں اور دیگر حیوانات پر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس ہوتے ہوئے بنو نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس باغ میں ایک سرکش اونٹ ہے جو کوئی بھی باغ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ تشریف لائے اور باغ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اونٹ کو بلایا تو وہ اپنے ہونٹ زمین سے مس کرتے ہوئے یعنی تعظیماً گردن جھکا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل جو ہے وہ لاؤ۔ آپ نے اسے نکیل یا نکیل کہتے ہیں اس کو ڈالی اور اسے اس کے مالک کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک زمین اور آسمان میں سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ تسلیم نہ کرتی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آپ نے دیکھا اس میں توجہ کس بات پہ ہے کہ اونٹ ہے، جانور ہے، لیکن وہ تعظیم بھی کر رہا ہے اور شکایت بھی کرے گا، اور اس نے جو ہے وہ یہ آگے حدیث میں آئے گا اس کے بعد۔ ایک منٹ میں ذرا ایک چیز دیکھوں۔ نکیل، یہ لفظ ہے نکیل۔ بے نکیل، نکیل، بے نکیل، نکیل کہہ رہے ہیں، نکیل ہندی لفظ ہے، ہندی لفظ آیا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث، ایک اور بھی چیز تھی یار، وہ کیا تھی پتہ نہیں، ایک اور لفظ بھی تھا وہ بھی دیکھنا تھا۔ اچھا جی، یہ حدیث پاک ہم نے دیکھا کہ وہ یہ ایسا بہت سارے ہیں۔ یہ آپ ذرا معجزات ہم جب پڑھیں گے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پہ کثرت دیکھیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اونٹ ہے، کبھی دراز گوش ہیں، کبھی بکریاں ہیں جو آپ کو سجدہ کرتی ہیں باقاعدہ سے، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تصرفات الگ چیز ہے، اور معجزات میں آپ کا مقام اور تعظیم وہ الگ چیز ہے۔ اس میں پھر آپ حدیث آئیں گی تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے زیادہ لوگ، اس لیے صحابہ کرام خود بھی سجدے میں گر گئے، صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ کرام، ایسے نہیں چھوٹے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، اور آپ نے منع فرمایا کہ سجدہ کرنا روا نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو بادشاہوں کو یہی دیکھا ہے اور آپ سب سے بڑے بادشاہ ہیں، آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، انسان کو انسان سجدہ نہیں کرتا، اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اچھا، درختوں پہ آپ کے، نباتات پہ آپ کے اختیارات کیا ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی انصار میں سے، وہ حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ خطبہ کے وقت تشریف فرما ہو سکے، کیونکہ میرا ایک غلام جو ہے وہ ترکان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ راوی نے کہا اس عورت نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ پھر جمعے کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا، کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ہجر و فراق رسول میں چیخ اٹھا یہاں تک کہ غم فراق میں پھٹ جاتا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور کھجور کے ستون کو پکڑ کر اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار مل گیا۔ وہ قرار کیوں ملا اس کا ذکر، یہ تو بخاری شریف اور مسند احمد اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس کو کچھ کہا، آپ نے اس کے ساتھ نیگوشیشن کی، باقاعدہ سے وہ بیٹھ کے بات کی۔ وہ کیا بات تھی؟ اللہ اکبر، آپ تشریف لائے اور فرمایا تم چاہو، اے تنے، خوش تنا تھا، خوش تنا، تم چاہو تو میں تمہیں اسی جگہ دوبارہ لگا دوں جہاں تم پہلے تھے، اور تم دوبارہ ویسے ہی سرسبز و شاداب ہو جاؤ جیسا کہ کبھی تھے، اور اگر چاہو تو میری اس خدمت کے صلے میں جو تم نے کچھ عرصہ سر انجام دی ہے تمہیں جنت میں لگا دوں، جنت میں لگا دوں۔
وہاں تم جنت کے نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتے رہو، پھر تمہاری نشو و نما بہترین ہو جائے اور تم پھل دینے لگو، اور پھر اولیاء اللہ تمہارا پھل کھائیں، اور تم چاہو تو میں تمہیں ایسا کر دیتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اسے 2 مرتبہ فرمایا۔ صحابی نے سنا، ہاں میں نے ایسا ہی کر دیا، بس یعنی آپ نے یعنی جواب بھی دیا، ہاں ہاں میں نے کر دیا، ہاں ہاں میں نے کر دیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے بارے میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کھجور کے اس تنے نے یہ اختیار کیا کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ آپ نے دیکھا اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں کتنا عیاں ہے، اور یہ حدیث میں نے بتایا کہ صحیح ستہ کی احادیث ساری کتب میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ نے خشک تنا ہے، خشک تنا، اس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے، ایک وہ آپ کی وجود مسعود کو محسوس کرتا ہے، آپ کے لمس کو محسوس کرتا ہے، آپ کی برکت کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ آپ جو ہیں اسے اختیار دیتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے، اور وہ کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اس نے چاہا کہ مجھے جنت میں لگا دے، اور آپ نے جنت کا بھی اس سے وعدہ کر لیا۔ اندازہ کر لیں کہ جنت میں لگا دیا، ہاں میں نے وعدہ کر لیا کہ جنت، ہاں میں نے کر دیا، ہاں ہاں میں نے کر دیا۔ اندازہ کریں آپ، یہ ہے اختیارات مصطفیٰ، اور یہ کتابیں کتنی معتبر کتابیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو حدیث پاک کا معجزہ ہے، یہ والا جو یہ جو تنے کا جو معجزہ ہے، یہ بڑا مشہور ہے، ہم اس کو معجزات میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر تو آپ کو صرف اختیارات کا بتانا تھا کہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے دیے ہوئے ہیں۔ آپ اس پہ حیران نہ ہو، چونکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو معجزات ذکر ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو تو گنے چنے جو ہے معجزات دیے گئے تھے، لیکن وہ بڑے لیول کے معجزات تھے۔ یہ ذرا سنیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ اور شرف و منزلت عطا فرمایا ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الشافعی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ امام شافعی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے اس خشک تنے کا معجزہ عطا کیا گیا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو کھجور کا وہ خشک تنا فراق رسول میں یوں رویا کہ اس کے رونے کی آواز بھی سنائی دی، اور یہ مردہ زندہ کرنے کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب اس میں وہ تو محبت کی باتیں الگ ہیں اور معجزات کی بات الگ ہے، لیکن ہم اختیارات مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے، اور یہ سب سے بڑا ہے کہ آپ نے جنت پہ آپ نے بتایا کہ جنت میں لگا دیا میں، تو جنت کا بھی جو ہے اس ستون کو جو درخت ہے اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں، ان کا نام بھی یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز نے بھی اس پہ خوبصورت تبصرہ کیا ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سب احادیث ستون کے رونے والی احادیث کو تقویت دیتی ہیں، اور یہ حدیث بذات خود مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، اور تواتر کے ساتھ مروی ہیں۔ یہ جو معجزہ ہے آپ کا، اور یہ جو اختیار آپ نے بیان کیا ہے، اس پہ ساری تفصیل سے آپ نے بحث کی ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا میں اس کو بس وہ چونکہ ٹائم تھوڑا یہ اور بھی اسی طرح درخت کے بارے میں اور بھی ہے۔ یہ امام بصری نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے تو وہ آپ نے بلایا، اپنے پودوں کو بلایا۔ ایک دفعہ آپ قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے 2 پودوں کو بلایا کہ قریب آ جاؤ، تو وہ قریب آئے، پردہ کرنے کے لیے قریب آئے۔ اسی طرح آپ نے ویسے ہی ایک دفعہ کسی نے کہا تو آپ نے پودے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ آ گئے۔ تو درختوں پہ جو آپ کے معجزات ہیں، ہم معجزات میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا ذکر کریں گے چونکہ وہ بھی مشہور ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک جو ہے نا، ایک یہ بات چھوٹی سی حدیث ہے، ذرا سنیے گا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام حاکم نے، طبرانی نے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے خوشے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گرا۔ پھر آپ نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے
नबातात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तसर्रुफ देख कर उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। ये है वो जिसका जिक्र इमाम बुसैरी ने भी किया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस है। ये सारी अहादीस मैं ये किताब आपको भेज रहा हूँ, आप मेहरबानी करके ना एक रात में इस किताब को ख़त्म कर सकते हैं तर्जुमे के साथ। इसको प्लीज़ पढ़िएगा एक दफ़ा। ये बहुत सारी अहादीस हैं दरख्तों के हवाले से। अच्छा जी, इसके बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेशे बच्चे लेशे। ये बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें आपने जो है वो शिफा जो है वो आपके हाथ से शिफा मिलती है जानवरों को। अल्लाह अकबर। ये देखिए ये हदीस पाक यहाँ पर भी आ गई है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम ग़ज़वा हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रहे हैं, आपने रफ़े हाजत का इरादा फरमाया। आपका मामूल था कि आप जब रफ़े हाजत का इरादा फरमाते तो लोगों से दूर हो जाते ताकि कोई आपको न देख पाए। आपने मुझे फरमाया, देखो ऊँट के लिए कोई चीज़ है। मैंने खजूर का एक छोटा पौधा देखा तो आपने आपको बताया। आपने फरमाया, देखो पर्दे के लिए मज़ीद कोई और भी चीज़ है। मैंने खजूर का एक और छोटा पौधा उस पौधे से दूर देखा तो आपने आपकी गोश गुज़ार कर दी। आपने फरमाया, उन दोनों से कहो कि तुम्हें रसूलुल्लाह हुक्म देते हैं कि तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ। मैंने उन दोनों पौधों से एक ऐसा ही कहा तो वो दोनों आपस में मिल गए। फिर आप तशरीफ़ लाए, उन दोनों की ओट ली, उसके पीछे हो गए। जब आप अपने हाजत से फारिग हुए तो वो दोनों पौधे अपनी अपनी जगह पर चले गए। याद रखें। और आप जब भी रफ़े हाजत करते थे आप याद रखिए कि हमें, क्योंकि शरीयत हमें देनी थी और ये सारा कुछ देखा भी सहाबा कराम ने। वो हदीस आएंगी इंशाल्लाह, फिर हम वो पढ़ेंगे रफ़े हाजत के हवाले से। लेकिन आपका रफ़े हाजत हमारी तरह नहीं था, क्योंकि आप तो नूर के थे और आपका रफ़े हाजत जो है वो ज़मीन खुद दबा लेती थी, वहाँ खुशबू के अलावा कुछ नहीं होता था। ये हदीस आपने जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मौजज़ात में तो हम उसको भी ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये देखिए कि पौधे आपके हुक्म को, के तसर्रुफ को कैसे मानते हैं और आपके इख्तियार को कैसे मानते हैं कि कोई अगर कोई और भी कहे कि तुम्हें रसूलुल्लाह बुला रहे हैं तो वो दौड़ के चले आते हैं, अपनी जड़ों समेत चले आते हैं। ये हदीस पाक बहुत मशहूर है, बहुत सारी हदीस हैं, इस पे बहुत सारी हदीस हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ रहा। बस थोड़ा सा मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूँ आपका। आ, अल्लाह अकबर, ये वही हदीस है। इसके बाद पहाड़ों और पत्थरों पर आपके इख्तियारात। अल्लाह अकबर। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहुद पर तशरीफ ले गए। उस वक्त आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी भी थे। उन सब की मौजूदगी की वजह से पहाड़ जोश मुसर्रत से वजद में आ गया। आपने उस पर अपना कदम मुबारक मारा और फरमाया, ए उहुद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीदों के सिवा और कोई नहीं है। सो वो ठहर गया। इस हदीस को इमाम बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई ने रिवायत किया है। ये कोई आम हदीस नहीं है, ज़हन में रखिएगा। इतनी सही हदीस पाक है कि पहाड़ को आप हुक्म दे रहे हैं और वो पहाड़ अपनी जगह पे साकित हो जाता है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम की भी यही हदीस पाक है, तिरमिजी की भी है। सियासत भरा हुआ है इससे। कैसे देखो? अरे गर्मा नहीं, मतलब खराब शेष बस बस में सिस्टम कर, मतलब हमारा समझ सकते हैं। खराब مش تمام. دي بدأ كدو شو لما كدو بدأ شوية بشوية. अच्छा जी, ये भी बस ये पहाड़ वाली जो हदीस है ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है। और मुख्तलिफ रिवायतों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये रिवायत हमें मिलती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसी तरह अजराम समावी, देखें जरा, हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है कि अहले मक्का ने, यानी मुशरिकीन काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात दिखाने का मुतालबा किया तो आपने उन्हें चांद के 2 टुकड़े होना दिखा दिया। चांद के 2 टुकड़े, और ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। छोटी सी हदीस पाक है, अब देखा आपने। ये है इख्तियारात मुस्तफ़ा। मौजज़ात का उसकी बहस अलग है। ये बात देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको क्या इख्तियार दिया है कि जमीन पे छोड़ के आपका जो आसमान है और अजराम फल्की हैं उस पे भी आप जो है वो इख्तियार रखते हैं कि वो उसको आपने 2 टुकड़े कर दिया। और उसकी फिर तफसीर आगे आती है कि वो एक टुकड़ा जो है वो नीचे उतर आया और जबले अभी कुबैस पर, और एक जो है वो पहाड़, वो जबले क़यान, क्या लफ्ज है? ये लफ्ज है
اللہ اکبر علی حاذ الجبل، یہ جبل لگایا ہوا ہے، وہ لفظ نام نہیں آیا ہوا یہاں پہ۔ بہرحال یہ حدیث پاک جو ہے یہ بہت یہ بھی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ معجزہ الگ ہے، لیکن اختیارات مصطفیٰ کا میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح یہ بھی ذرا دیکھیے، یہ مشہور نہیں ہے، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور رونے سے میری توجہ ہٹا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح بادلوں پہ آپ کے تصرفات۔ ایک دفعہ جو ہے ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، پرندے جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہ گھوڑے ہلاک ہو گئے ہیں، بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں، تو آپ پانی کے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے دعا کی اور وہ بارش برسنا شروع ہوئی۔ اگلے ہفتے تک وہ جو ہے وہ چلتی رہی، بارش چلتی رہی، اور سارا کچھ سیراب ہو گیا، اور جو ہے وہ دوبارہ آ کے کھڑا ہو گیا ایک شخص، اور اس کی رسول اللہ سارا کچھ تباہ ہو گیا، ہو رہا ہے، اور اتنا پانی آ گیا، اتنا پانی بھر گیا ہے۔ تو آپ نے مسکرا دیے آپ، اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ یہاں تک، یہاں تک، مطلب بارش نہ ہو، اس کے آس پاس جو ہے، مدینہ کے آس پاس جو ہے وہ بارش برستی رہے، برستی رہے۔ تو یہ تھا اختیارات مصطفیٰ میں سے، یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ ہے اختیارات مصطفیٰ جو کہ بادلوں پر بھی اپنا تصرف رکھتے ہیں۔ بس یہ آخری بات ہے اس کا۔ اس کے بعد بھی یہ کون سا ہے، مٹی اور کنکریوں پر تصرف، قرآن مجید سے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اس نے جو ہے وہ ابو جہل نے جو ہے وہ آپ سے کنکریوں کا کہا کہ کنکری جو ہے وہ کلمہ پڑھے، تو وہ آپ کنکری اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو تم نے اس پہ بھی جادو کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ہم نے یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کے گروپ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں تصرفات مصطفیٰ پہ لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ آپ کی خاطر آپ کو جو ہے وہ ارض و سما کی سارے اختیارات دے دیے ہیں، سارے کے سارے، اور جنت کی بھی دے دیے ہیں کہ آپ چاہیں تو جنت میں بھی تصرف کر سکتے ہیں، اندازہ کریں۔ اور یہاں تو ہے بھی نہیں، اور بھی نہیں ہے کہ وہاں کے جو فروٹ ہیں وہ آپ زمین پہ لے آئے۔ انگور کا خوشہ تھا، نماز میں اپنے ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا کہ میں کھلاؤں صحابہ کرام کو جنت کا فروٹ، لیکن آپ نے نہیں کھلایا کہ چھوڑ دیں آخرت کے لیے۔ تو آپ جنت سے یہاں لا سکتے ہیں، اور جنت کے لیے یہاں سے بیچ سکتے ہیں، یہ ہے اختیارات مصطفیٰ میں سے۔ تو یہ بہت عظیم شان ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر امت مصطفیٰ میں رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہم اس امت میں سے ہیں کہ جس کی دعا جو ہے پیغمبر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت میں سے پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کچھ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ احباب ایوشا، آپ کو فائدہ ہوا اس سے؟ ایوشا سن رہی ہے؟ ہاں جی ایوشا، سر سن رہی ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے، یہ طارق بھائی، ہاں یہ بہت اچھی، یہ سناتے نہیں یہ لوگ اس کو، یہ احادیث ہمیں ممبروں پہ باقاعدہ سے یہ احادیث سنانی چاہیے تاکہ ہم شکر ادا کر سکیں نا۔ ہم شکر کیسے ادا کریں گے، ہم درود پاک کیسے پڑھ سکتے ہیں محبتوں کے ساتھ؟ اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے یہ جو ہمارا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ ایمان ہے، اصل ایمان یہ ہے کہ آپ کا تعلق اپنے پیغمبر کے ساتھ مضبوط ہو، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے محبت کا جو عنصر ہے وہ بہت لازمی ہے۔ وہ تبھی آئے گا جب آپ یہ واقعات پڑھیں گے، یہ احادیث پڑھیں گے، اور جب حدیث کی کتاب پڑھیں تو آپ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھیں احادیث کو۔ جب آپ ایسے نہیں پڑھیں گے اور اس کو اپنے وضو کے لیے اور نمازوں کے لیے پڑھتے رہیں گے کہ وضو کیسے کیا، تیمم کیسے کرنا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ روح جو ہے دین کی جو اصل روح ہے اس سے آپ محروم رہیں گے، بالکل محروم رہیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ حدیث ہم سمجھیں۔ احمد صاحب ایک چھوٹے سے دو سوال ہیں، جی جی پلیز پلیز۔ اجازت ہے؟ جی 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 جی۔ بھی ایک تو خیر چھوٹا سا مطلب جسٹ فار دا سیک آف لائک ایک عقلی سا سوال سمجھ لیں کہ جو ابھی آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی
واقعہ سنائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کہ وہ بچپن میں وہ کیا کہتے ہیں پاٹ کو گھوڑے اس میں، میں ہاں کھیلا گہوارے کرتے میں تھے، تھے، گھوڑے میں، ہاں جی وہ چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جی اور یا جو چاند دو ٹکڑے کیا گیا تھا، جی جی تو ایٹ دیٹ ویری مومنٹ چاند مطلب وہ تو صرف اس علاقے کے لیے تو نہیں تھا، رائٹ؟ وہ تو پورے زمین پہ نظر آتا ہے، تو اس کا پھر کیا کوئی اثر، اس کا کوئی ذکر ہے کہیں پہ؟ اب یہ دیکھیں، ہمارے تو ایک تو ہمیں ہمارے ہندوستان کے واقعات میں اپنے اشفاق احمد صاحب کو بھی سنا ہوگا، اشفاق احمد صاحب نے اس کو زاویہ میں بیان کیا ہے، زاویہ میں وہ بابا رتن جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں ہمارے ہندوستان کے، جی کہ وہ جی جی مشہور صحابی ہے جو انہوں نے یہاں سے وہ دیکھا تھا، اور وہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو ایران کے اور جو کسرا کے لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا، چونکہ وہ تو چاند بادشاہ تک جو ہے وہ چاند اور ستاروں کے نجومی ہوا کرتے تھے، اور ان کو اس سے جو ہے وہ مستقبل کی خبریں لیا کرتے تھے، تو وہ تو دیکھا جی کرتے تھے، لیکن یہ ہے اسپیشل معجزہ ہے، اکثر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتی، یہ بھی ایک بڑا عجیب سا ایک کام ہے، جیسے آپ معراج کی رات آپ گئے ہیں، کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا، کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ہر ایک کے سامنے وہ نہیں آتی، تو اب ایسی بہت ساری احادیث ہیں، اگر ہم اس کی شرح میں جائیں گے تو شاید ہمیں مل جائے اس طرح کے اور واقعہ، جیسے بابا رتن کا واقعہ آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے ایسے لوگ دکھائی دے ہمیں جو کہ آس پاس کے رہنے والے تھے، جو شام کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا، یا جو فارس کے رہنے والے تھے انہوں نے دیکھا ہو، اس چاند کو دیکھا ہو، بلکہ میرے خیال میں بہت ساری ایسی ہے روایات ہے، لیکن چونکہ جو مستند نہیں ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا کہ میں یہاں پڑھوں اور وہ ہمیں وہ نکال کے آپ کو دکھاؤں، اگر جب بھی ہم کسی چیز کو اگر تحقیق کرنی ہو نا اس پہ، تو پھر ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں، نکال کے دیکھ لیں گے، لازمی بات ہے جب کوئی چیز ذکر ہوئی ہے تو اس کے پھر سوال قطعاً میرا اس سے ہم مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ہاں ڈاؤٹ میں ہوں یا اس میں ہوں، لیکن اس جسٹ وہ میں نے شروع میں کہا جی کہ جی ہاں کوئی ہاں نہیں سوال. صحیح ہے، اچھا ہے، وہ اچھا ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ اچھا، دوسرا ایک چھوٹا سا سوال یہ جی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر میں رول کیا تھا؟ بدر میں، جی. بدر میں تو آپ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو قیدی بن کے آئے تھے، آپ کو بات یہ واقعہ نہیں پتا ہے کہ قیدی بن نہیں، وہ ٹھیک ہے وہ مجھے، لیکن میں اصل میں تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار اس لیے ہوں کہ یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کی جو تفسیر کی گئی ہے جی جی جسٹس کرم شاہ صاحب کی تفسیر جی میں، جی جی تو اس میں وہ ذرا تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا میں ہوں. نے ہاں میں نے نہیں وہ دیکھا ہوا، اچھا اس کو میں ایسا کر لیتا ہوں، اس کو ہم الگ سے کر لیتے ہیں، اب یہ چونکہ اس سے ہٹ کے ہے نا، موضوع سے جی ہٹ ہٹ کے ہے، کے جی اس کو بالکل، چلو ٹھیک ہے. اس کو میں نا ٹھیک ہے. نہیں آپ مجھے بھیجیں ذرا، ہم اس کو گروپ میں ہی جو ہے نا گروپ میں ہی ڈال دیتے ہیں، گروپ میں ہی، تاکہ وہ سوال بھی ہمیں پتا ہو۔ فدیہ کے حوالے سے، لیکن اس میں صرف یہ فدیہ، ایک چھوٹا سا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ چونکہ تم کفار کی طرف سے بدر میں آئے ہو، شاید وہ اس لیے تھے کہ قیدی بن کے ان کی طرف سے آئے ہوں گے، اس لیے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی، ہاں ہاں اس میں سوال نہیں، سوال کیا ہے ذرا بتائیے، واقعہ سنائیے آپ۔ سوال یہی ہے نا کہ میری کنفیوژن اسی میں تھی، بیکاز وہاں پہ جو تاریخ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ قیدی بن کے آئے تھے، لیکن یہ الفاظ شاید تھوڑی کنفیوزنگ ہے جو تفسیر میں لکھے گئے ہیں. ہاں میں ہاں آپ کو گروپ میں اس کی اسکرین شاٹ ہاں بھیج ہاں دیتا ہوں. بالکل، ہاں اچھا میں وہ آپ ضرور کیجیے گا تاکہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے، وہ ہم نے سیرت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سید حضرت عباس جو ہیں وہ چونکہ لازمی بات ہے، یہ جتنے بھی خاندان تھے، بنو ہاشم اور بنو کنانہ جتنے بھی تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یہ کلچر تھا ان کا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اگرچہ وہ جو حروب فجار تھے نا، وہ جو جنگیں چل رہی تھی جو کہ مقدس مہینوں میں چل رہی تھی، اس میں بھی وہ لوگ سارے ایک ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر پکڑایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں صرف تیر ہی پکڑایا میں نے، چونکہ وہ جو مقدس مہینوں میں لڑ رہے تھے، اس وجہ سے مطلب یہ تھا کہ اس وقت جب کوئی کھڑا ہوتا تھا، آپ کو جو بنو شعب میں کہ جو اس میں جب آپ کو قید کیا گیا حصار میں، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب کو بھی، آپ کے پورے خاندان کو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ حصار میں لیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کیا، تو یہ حضرت عباس جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو لازم بات ہے ان کے ساتھ نکلنا پڑا، چونکہ سارا جو بنو ہاشم ہے اور بنو کنانہ ہے وہ نکل رہے ہیں مکہ والے، تو آپ یہ ہٹ نہیں سکتے تھے، تو آپ آئے تو صحیح ان کے ساتھ، اور پھر آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ فدیہ کا بھی ذکر آیا، پھر آپ نے جو قمیص آپ کو پہنائی گئی تھی اس کا بھی آپ نے بدلہ دیا، تو آپ کا اس کا احترام، آپ ذرا وہ بھیجیے گا، اور پھر میں نے میں بھیج دیا جی. اس پہ بھی ذرا میں بھی ذرا اس پہ بھیج دیتا ہوں آپ کو گروپ میں ہی انشاءاللہ تعالی۔ جی جی بہت بہت ارے شرف سلامت رہیں، بہت شکریہ، اس طرح کے اٹھایا کریں تاکہ ہم اس کو مزید کیا کریں اس پہ، بہت شکریہ. شکریہ، یعنی آپ سب کا بہت شکریہ احباب، بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔